औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति आल इमरान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान 2024 कोर्स के 32वें लेक्चर में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज के लेक्चर की इब्तिदा मैंने सूरह आल इमरान की एक बहुत ही खूबसूरत आयत नंबर 185 से की है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, बस जो आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनियावी ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। कुरान मजीद की इस आयत में हमें एक बात तो ये मालूम होती है कि इस दुनिया में जो भी जान आई है उसने आखिर मौत का मज़ा चखना है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह के नज़दीक कामयाबी क्या है। मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक कामयाबी का तस्वुर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला कामयाब उस शख्स को करार दे रहा है जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो अल्लाह ताला का कामयाब फ़र्द बनना, ये हमारा इस ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में क़यामत के दिन कामयाब लोगों में शामिल फरमाए। इस आयत को आज के लेक्चर में तिलावत करने का एक मकसद और भी है। आपको याद होगा कि हमारा जो सबक चल रहा है मुरक्कबात नाक़सा का मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया में इस्तेमाल, उसमें हम जुमला इस्मिया के जो दो पार्ट्स हैं, मुब्तदा और ख़बर, उनकी जगह पर मुरक्कबात नाक़सा को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। और हमने अभी तक अपने पिछले लेक्चर्स में मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब इज़ाफ़ी को जुमला इस्मिया में या तो बतौर मुब्तदा इस्तेमाल होते देखा है या बतौर ख़बर इस्तेमाल होते हुए देखा है। रिज़ल्ट्स आपके सामने मैं रखता चलूँ कि मुरक्कब तौसीफ़ी हमने देखा था कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है और ख़बर की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। मुरक्कब इशारी जुमला इस्मिया सिर्फ मुब्तदा की जगह इस्तेमाल होता है, जबकि मुरक्कब इज़ाफ़ी जुमला इस्मिया में मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह मुब्तदा भी बन सकता है और ख़बर भी बन सकता है। पिछले लेक्चर में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को बतौर मुब्तदा और बतौर ख़बर इस्तेमाल करके देखा था, और मैंने लेक्चर का अख्ताम इस बात पे किया था कि मुरक्कब तौसीफ़ी अभी जारी है, यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी में मज़ीद डिटेल्स भी हैं। पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी भी आता है, फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल भी होता है। तो मैंने कहा था कि उन पर हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो उनके इस्तेमाल के लिए आज हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिनमें हमारा पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी भी मुब्तदा या ख़बर की जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा, और साथ ही हम पिछले पढ़े गए मुरक्कबात नाक़सा को भी जुमला इस्मिया में बतौर मुब्तदा या बतौर ख़बर इस्तेमाल होने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और आज की आयत का पहला हिस्सा जो है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है एक मुरक्कब नाक़िस का बतौर मुब्तदा और बतौर ख़बर इस्तेमाल होने की। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर के इख्तिताम पे बात करेंगे। तो मैं आपके सामने पहला जुमला रख रहा हूँ जी, जिसमें आपने गौर व फिक्र करके ये बताना है
کہ اس میں مبتدا کوئی مرکب ناقص ہے یا خبر کوئی مرکب ناقص ہے۔ اگر مبتدا مرکب ناقص ہے تو کون سا مرکب ناقص ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مبتدا یا تو مرکب توصیفی ہوگا یا پھر مرکب اضافی ہوگا یا پھر مرکب اشاری ہوگا، اور خبر اگر کوئی مرکب ناقص ہے تو وہ یا تو مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا۔ تو مرکب اشاری جو ہے وہ خبر کی جگہ پر ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو پہلا جملہ آپ کے سامنے ہے جی، زید ولد صالح۔ آپ نے کیسے اس کو انالائز کرنا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ باقی کے جملے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے سولو کرنا آسان ہوگا۔ پہلے اسم پر غور کریں۔ پہلا اسم ہے جی زید، یہ ایک معرفہ اسم ہے۔ معرفہ کے ساتھ فوراً آپ چیک کریں کہ یہ مرفوع ہے۔ تو جب بھی جملے کی ابتدا معرفہ مرفوع اسم سے ہو رہی ہو تو آپ نے بے خوف ہو کر اس معرفہ مرفوع اسم کو مبتدا بنا دینا ہے۔ تو میں زید کو مبتدا بنا رہا ہوں کیونکہ جو مبتدا کے لیے شرائط ہیں کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، مرفوع ہونا چاہیے، زید اسم پر یہ دونوں شرائط پوری ہو رہی ہیں، تو زید ہمارا مبتدا بن گیا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا کی جگہ پر مرکب توصیفی بھی آ سکتا ہے، مرکب اضافی بھی آ سکتا ہے، مرکب اشاری بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں مرکب اشاری یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ زید کوئی اسم و اشارہ تو ہے نہیں، تو اب دو پاسبلٹیز ہمارے سامنے رہ گئیں، یا تو مبتدا مرکب توصیفی بن رہا ہوگا یا مرکب اضافی بن رہا ہوگا۔ اگر مرکب اضافی بن رہا ہو تو جو اسم ہوگا پہلا اس پہ الف لام بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں ہوگی، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام تو نہیں ہے لیکن تنوین ہے، تو گویا یہ مرکب اضافی کی طرف بھی بات نہیں جا رہی۔ اب رہ گیا جی مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی یہ ہو سکتا ہے اگر زید کے بعد ہمیں ایک اسم نظر آئے جو کہ صفت ہو، اور وہ صفت زید کے لیے صفت بن بھی سکتا ہو، اور وہ اسم چاروں اعتبارات سے زید کے مطابق ہو۔ تو چلتے ہیں اگلے اسم کی طرف، اور اگلا اسم ہمیں نظر آتا ہے ولدن۔ اب ولدن دیکھیں نکرہ ہے، تو یہیں ہم نے یہ رزلٹ نکال لیا کہ ولدن جو ہے یہ زید کی صفت نہیں بن سکتا۔ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں صفت نہ بننے کی؟ نمبر 1 کہ ولد کوئی صفت ہے ہی نہیں۔ نمبر 2 یہ زید کو چاروں اعتبارات سے فالو بھی نہیں کر رہا۔ تو پہلی ہی بات پہ آپ رزلٹ جو ہے وہ فائنل کر سکتے ہیں کہ ولد کا لفظ صفت ہے ہی نہیں۔ تو رزلٹ یہ نکلا ہمارا کہ ہمارا جو مبتدا ہے وہ صرف زید ہے۔ تو زید مبتدا ہے، تو مبتدا مفرد ہے یعنی سنگل ورڈ ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جب آپ نے مبتدا فائنل کر لیا تو اب آپ نے خبر کو فائنل کرنا ہے، اور خبر کی جگہ پر ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے ولدن۔ خبر ہمیں پتہ ہے کہ نکرہ ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ ولد کا لفظ جو ہے یہ نکرہ مرفوع ہے، اس لیے خبر ہے۔ اب خبر کی جگہ پر کون کون سا مرکب ناقص آ سکتا ہے؟ مرکب توصیفی آ سکتا ہے، مرکب اضافی آ سکتا ہے، مرکب اشاری خبر کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ تو اب ہمیں جو آگے صالح لفظ نظر آ رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ صالح لفظ ولد کے لیے صفت بن رہا ہے یا صالح لفظ ولد کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، کیونکہ ہم نے دو مرکبات ناقصہ میں ہی سے اس مرکب کو فائنل کرنا ہے۔ تو دیکھیں جی ولد صالح ہے، تو ظاہر بات ہے صالح مضاف الیہ تو بن نہیں رہا کیونکہ مضاف الیہ کے لیے شرط ہوتی ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ صالح لفظ جو ہے یہ ولد اسم کے لیے صفت بن رہا ہے، اور صفت بن بھی سکتا ہے اور چاروں اعتبارات سے ولد کے مطابق ہے۔ تو رزلٹ نکلا کہ ہماری خبر جو ہے وہ ایک مرکب توصیفی ہے۔ تو مبتدا مفرد ہے، خبر مرکب ہے، مرکب ناقص ہے،
مرکب ناقص میں مرکب توصیفی ہے، اور اب ترجمہ کرنا چاہے تو پہلے ہم مبتدا کا ترجمہ کریں گے، پھر خبر کا ترجمہ کریں گے، اور پھر آخر میں ہے، ہیں یا ہوں جیسے الفاظ میں سے کوئی لفظ استعمال کریں گے۔ تو میں ترجمہ کرتا ہوں جی، زید، پھر خبر کا ترجمہ کروں گا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خبر مرکب توصیفی ہے، اور مرکب توصیفی میں پہلے صفت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر موصوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو ترجمہ میں کروں گا ولد صالح کا، نیک لڑکا، اور اب اینڈ پہ ہے لگا دوں گا تو میرا مکمل جملہ بن جائے گا زید نیک لڑکا ہے۔ تو الحمدللہ جی، اس طریقے سے آپ نے انشاءاللہ تعالی انالائز کرنا ہے باقی کے جملوں کو بھی۔ چلتے ہیں جی اپنے دوسرے جملے کی طرف، اور دوسرا جملہ ہے ہمارا محمد رسول اللہ۔ 3 اسماء کا یہ مجموعہ ہے جی، یعنی 3 اسماء پر مشتمل یہ جملہ ہے۔ اب اس میں سے ہم نے مبتدا اور خبر کو الگ الگ کرنا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ مبتدا مفرد ہے یا خبر مفرد ہے، مبتدا مرکب ہے یا خبر مرکب ہے، اور اگر مرکب ہے تو پھر کون سا مرکب ہے۔ تو محمد اسم کو ہم دیکھتے ہیں جی، محمد اسم جو ہے یہ معرفہ ہے اور مرفوع ہے، تو رزلٹ نکلا کہ ہمارا مبتدا ہے۔ اب مبتدا کی جگہ پہ ہمیں پتہ ہے 3 مرکبات ناقصہ آ سکتے ہیں، مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی۔ مرکب اشاری بن نہیں سکتا، مرکب اضافی بن نہیں سکتا، اس لیے کہ اس اسم پر تنوین آئی ہوئی ہے، تو رزلٹ نکلا کہ یہ صرف مرکب توصیفی بن سکتا ہے اگر اگلا اسم جو ہے وہ اس اسم کی صفت بھی بن سکتا ہو اور چاروں اعتبارات سے اس اسم کے مطابق بھی ہو۔ تو آگے دیکھتے ہیں جی، آگے اسم ہے رسولو، تو رسول بے شک صفت ہے، اس اسم کی صفت بن بھی سکتا ہے، لیکن چاروں اعتبارات سے اس اسم کو فالو نہیں کر رہا، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ مرکب توصیفی مبتدا ہمارا نہیں بن رہا، اور آخری رزلٹ یہ نکلا کہ محمد اسم جو ہے یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو محمد مفرد جو ہے وہ مبتدا ہے۔ اب ہمیں آگے خبر چاہیے، اور خبر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے یا تو مرکب توصیفی ہوگی یا پھر مرکب اضافی ہوگی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے 2 اسم ہیں، اگر ایک ہی اسم ہوتا تو پھر میں یہ کبھی نہ کہتا کہ خبر ہماری مرکب توصیفی ہوگی یا مرکب اضافی ہوگی۔ تو اب خبر یا تو مرکب توصیفی ہوگی یا مرکب اضافی ہوگی، اور پہچان آپ کو بڑی اچھی طرح سے آتی ہے مرکب توصیفی کی، کہ ایک اسم کے بعد دوسرا اسم جو ہے وہ صفت ہو، پہلے اسم کی صفت بن بھی سکتا ہو، اور چاروں اعتبارات سے پہلے اسم کے مطابق بھی ہو۔ تو چیک کریں جی، دوسرا اسم جلالہ ہے جو کہ صفت بن ہی نہیں سکتا، تو ایک ہی آپشن رہ گیا آپ کے پاس جی، وہ مرکب اضافی کا ہے، اور مرکب اضافی دیکھیں کنفرم بھی ہو رہا ہے کہ رسول ورڈ جو ہے وہ آپ کا الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور اس کے بعد اگلا اسم جلالہ جو ہے وہ مجرور ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ مرکب اضافی جو ہے یہ خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اس جملے میں مبتدا ہمارا مفرد ہے اور خبر ہماری مرکب ناقص مرکب اضافی ہے۔ اب میں ترجمہ کروں گا، پہلے مبتدا کا، پھر خبر کا، اور اس کے بعد ہے، ہیں یا ہوں میں سے کوئی لفظ لگاؤں گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر مضاف کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کا رسول، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول ترجمے میں لائیں گے، اور جملے کو مکمل کریں گے ہیں کے لفظ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو کلیئر ہو رہی ہوگی۔ چلتے ہیں جی اب تیسرے جملے کی طرف، اور ہمارا تیسرا جملہ ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ اس میں جلالہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے، مبتدا بن گیا جی۔ اب مبتدا یا تو مرکب توصیفی ہوگا، اضافی ہو ہی نہیں سکتا، اشاری ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے رب کا لفظ ہے جو کہ اللہ کے لیے صفت تو بن سکتا ہے، لیکن چاروں اعتبارات سے اس میں جلالہ کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا رزلٹ نکلا کہ مبتدا ہمارا مفرد ہے جو کہ اس میں جلالہ ہے،
اور اب ہم خبر کی طرف آئیں گے، اور خبر کی جگہ پر ہمیں پتہ ہے یا مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا. تو رب کا اسم، اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو ہمارا ذہن فوری طور پہ جانا چاہیے مرکب اضافی کی طرف. اور کنفرم کریں گے ہمیں اگر اگلا اسم مجرور نظر آ رہا ہو. تو اگلا اسم ہے جی العالمینہ. اسٹوڈنٹس اکثر جو ہیں اسے دیکھتے ہی فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجرور نہیں ہے، کیونکہ انہیں آخر میں زبر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہوا ہے کہ زیر زبر پیش سے آپ نے اعراب کو نہیں پہچاننا. ہر کیٹیگری کا اپنا اعراب ہوتا ہے. واحد اور جمع مکسر اسم کا مجرور ہونا جو ہے وہ حرکت سے پتہ چلتا ہے، یعنی زیر سے پتہ چلتا ہے. مثنیٰ مذکر مؤنث اسم کا مجرور عینی کی آواز سے پتہ چلتا ہے. جمع سالم مذکر اسم کا مجرور اینا کی آواز سے پتہ چلتا ہے. جمع سالم مؤنث اسم کا مجرور آتن یا آتی کی آواز سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں العالمینہ، اینا کی آواز آ رہی ہے، تو گویا ہے جمع سالم مذکر مجرور ہے. تو کنفرم ہو گیا یہ مرکب اضافی ہے، جس میں رب مضاف ہے، العالمینہ مضاف الیہ ہے. تو مرکب اضافی خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف. اگلا جملہ ہے ہمارا اللہ مالک یوم الدینی. بالکل اسی طرح اس کو انالائز کریں گے جس طرح ہم نے پچھلے جملے کو انالائز کیا ہے. اللہ مبتدا، مالک مضاف، یومی مضاف الیہ، پھر مضاف، الدینی مضاف الیہ. تو گویا خبر کی جگہ پر پیچیدہ مرکب اضافی آ رہا ہے، مالک یوم الدینی. ترجمہ کرتے وقت ہم کیسے کریں گے یہ آپ کو پتہ ہے، پیچیدہ مرکب اضافی کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو میں ترجمہ کرتا ہوں اس پورے جملے کا. اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. آگے چلتے ہیں. اگلا جملہ ہے ہمارا حاضل کتاب جدید. لیں جی، حاضہ سے ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور حاضہ اسم و اشارہ ہے، اور حاضہ کے بعد اگر الف لام والا اسم آ جائے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ مرکب اشاری بن رہا ہے. تو حاضل کتابو بالکل مرکب اشاری ہمارا مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے، جس میں حاضہ اسم اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ ہے. حاضل کتاب مبتدا مرکب اشاری، اور خبر کی جگہ پہ ہمیں ایک ہی لفظ نظر آ رہا ہے جدید، جو کہ مرفوع ہے، نکرہ ہے، لہٰذا ہم اسے خبر بنا دیں گے اور ترجمہ کریں گے اپنے اس جملے کا، یہ کتاب نئی ہے. اگلا جملہ ہے حاضہ کتاب جدید. پھر ہمارا جملہ حاضہ اسم اشارہ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن حاضہ کے بعد الف لام والا اسم نہیں ہے، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ حاضہ ہمارا صرف مبتدا بن جائے گا، اور خبر کی جگہ پر جو ہے وہ یا مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا. تو آگے ہے جی کتاب جدید. تو اب آپ کو پہچان ہو ہی گئی ہوگی کہ کتاب جدید ایک مرکب توصیفی ہے، تو خبر کی جگہ پر کتاب جدید مرکب توصیفی آ رہا ہے. ترجمہ کریں گے ہم اس پورے جملے کا، یہ ایک نئی کتاب ہے. اس سے جو پہلا جملہ تھا اس پہ بھی نظر ڈال لیں، وہ تھا حاضل کتاب جدید، جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا یہ کتاب نئی ہے. اور یہ جملہ ہے حاضہ کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے. تو دیکھیں جس طرح اردو فرق ہے اسی طرح عربی بھی فرق ہوگی، انگریزی میں بھی اسی طرح فرق ہوگا. حاضل کتاب جدید کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، دس بک از نیو. اور حاضہ کتاب جدید کا اگر میں انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا، دس از نیو بک. تو ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح، ایک زبان اگر آپ کو اچھی طریقے سے آتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس زبان کی بنا پر آپ دوسری زبان بھی بڑے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف، اور اگلا جملہ ہے ہمارا حاضہ کتاب زیدن. حاضہ اسم اشارہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے، آگے الف لام والا کوئی اسم نہیں ہے، لہٰذا حاضہ صرف جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا. آگے کتاب زیدن ہے، جو کہ اب تو آپ کو پکا نظر آ رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے، لہٰذا مرکب اضافی خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اور ترجمہ میں کروں گا اس جملے کا، یہ زید کی کتاب ہے. اگلا جملہ ہے ہمارا اخو حامد صادقن. اخو آپ کو یاد ہوگا ہم نے مرکب اضافی کا سبق جب پڑھا تھا تو اس میں کچھ خاص اسما پڑھے تھے، جن میں ایک اخ تھا، بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ اخ کا لفظ جب مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے
تو پھر وہ مرفوع اخو، منصوب اخا اور مجرور اخی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو کنفرم ہو گیا جی یہیں سے کہ اخو جو ہے مضاف بن رہا ہے، تو گویا مرکب اضافی آپ کا مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے۔ تو اخو مضاف ہے، حامد مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گیا، خبر کی جگہ پہ صادقون لفظ آ رہا ہے جو کہ مرفوع نکرہ ہے، ترجمہ کریں گے حامد کا بھائی سچا ہے۔ اگلا جملہ ہے ہمارا اللہ ولی المؤمنین، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العالمین تھا۔ تو اللہ مبتدا، ولی المؤمنین مضاف الیہ ہو کے خبر، ترجمہ کریں گے اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اگلا جملہ ہے الدعاء مخ العبادتی، الدعاء چیک کر لیں، مبتدا ہے، مرفوع معرفہ ہے، مضاف بن نہیں سکتا، مرکب توصیفی کی طرف ہم جا سکتے ہیں اگر اگلا اسم جو ہے وہ صفت ہو، الدعاء کے لیے صفت بن بھی سکتا ہو اور چاروں اعتبارات سے الدعاء کے مطابق بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے تو الدعاء کو ہم مبتدا بنا دیں گے اور آگے دیکھیں گے جی مخ العبادتی، مخ العبادتی پہلا اسم الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، مضاف بن رہا ہے، اگلا اسم مجرور ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، رزلٹ نکلا کہ مبتدا ہمارا مفرد ہے، خبر ہماری مرکب ناقص مرکب اضافی ہے، ترجمہ کریں گے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگلا جملہ ہے ہمارا الدنیا مزرعۃ الآخرتی، الدنیا ہمارا مبتدا بن جائے گا، الف پر ختم ہونے والے، الف مکسورہ پہ ختم ہونے والے تمام اسماء جو ہیں وہ مرفوع منصوب مجرور اسی طرح آتے ہیں، تو یہ معرفہ اسم ہے، مرفوع ہے، مبتدا بن جائے گا۔ آگے مزرعۃ الآخرتی مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اب آپ کو نظر آ رہا ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں الحمدللہ۔ تو مضاف الیہ ہو کر یہ خبر بن رہا ہے، ترجمہ ہم کریں گے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے تلک المروحۃ قدیمۃ، تل کا اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ کے ساتھ الف لام والا اسم آ رہا ہے، لہٰذا مرکب اشاری مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے، تلک المروحۃ مبتدا بن گیا، قدیمۃ خبر ہے، مرفوع ہے، نکرہ ہے، تو ترجمہ ہوگا ہمارا وہ پنکھا پرانا ہے۔ اگلا جملہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ مبتدا، نور السماوات مضاف الیہ، آگے واو عاطفہ، الارض۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی واو عاطفہ آ جائے تو واو عاطفہ سے پہلے والا اسم جو ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور واو عاطفہ کے بعد والے اسم کو معطوف کہتے ہیں۔ تو اس کو کچھ اس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ السماوات معطوف علیہ، الارض معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ ہوئے، نور مضاف کے لیے، نور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن گیا اور یوں جملہ مکمل ہو گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف۔ اگلا جملہ ہے ہمارا الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ مرفوع ہے، معرفہ ہے، مبتدا بن جائے گا، معراج کا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف بن رہا ہے، اگلا اسم مجرور ہے، مضاف الیہ بن گیا، تو گویا مرکب اضافی جو ہے وہ خبر کی جگہ پر آ رہا ہے، ترجمہ ہم کریں گے نماز مومن کی معراج ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اسٹوڈنٹس کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ مبتدا تو یہاں پر الصلاۃ مؤنث ہے اور معراج کا لفظ جو ہے وہ خبر میں مذکر ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ خبر جو ہے وہ مطابق ہوتی ہے جنس اور عدد میں مبتدا کے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شرط جو ہے 99% ہے، جہاں پر مطابقت ہو ہی نہ سکے تو وہاں پر یہ رول اپلائی نہیں ہو سکتا، یعنی الصلاح کو ہم مذکر نہیں لا سکتے اور معراج کو ہم مؤنث نہیں لا سکتے، تو اس لیے ان دونوں الفاظ کو ایز اٹ از ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ ایک ایکسیپشن آپ کے سامنے آ گئی ہے جس میں مبتدا اور خبر میں جنس کے اعتبار سے مطابقت نہیں ہو رہی۔ بہرحال جملہ پورا ہے جی، ترجمہ ہم کریں گے نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی طرح کا ایک اور جملہ آپ دیکھ لیجئے، الصلاۃ عماد الدین، جس میں الصلاۃ مبتدا ہے اور عماد الدین مرکب اضافی خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی لسان القرآن کتاب میں ایک اردو پیراگراف کی طرف، اور اس پیراگراف کو ہم انشاءاللہ تعالی
عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ مرکب ناقص مرکب تام میں استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ پیراگراف جو ہے آپ کو لسان القرآن کتاب میں صفحہ نمبر 92 پر لکھا ہوا ملے گا۔ لکھا ہوا جس درج ذیل پیراگراف کا عربی میں ترجمہ کریں، اور اس میں پہلا جملہ ہے اللہ ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیں، اردو سے جب آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے نا، تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ جملے میں سے از، آر یا ایم کو نکالیں، یعنی جملے کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں اور اتنا ٹرانسلیٹ کریں جس کی مدد سے آپ کو از آر ایم جملے میں مل جائے۔ مثلا اللہ ہمارا رب ہے، اس کو میں اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں تو کچھ یوں کروں گا کہ اللہ از ہمارا رب۔ تو اللہ از ہمارا رب، اس سے پہلے والا حصہ ہمارا مبتدا ہوگا اور اس کے بعد والا حصہ ہمارا خبر ہوگا۔ اس پیٹرن پہ آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا پیراگراف آپ کے لیے بڑی آسانی سے انالائز ہو جائے گا۔ تو اللہ مبتدا ہو گیا، ہمارا رب خبر ہو گیا، اور اللہ مبتدا بن گیا، ہمارا رب مرکب اضافی ہے، تو ربنا اس کی جگہ پر میں رکھوں گا اور جملہ ہمارا مکمل ہو جائے گا اللہ ربنا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہی از اور خالق، تو ہوا مبتدا بن جائے گا، خالقنا خبر کی جگہ پر آ جائے گا، جملہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم اس کے بندے ہیں، وی آر، بس آر سے پہلے وی نحنو مبتدا ہو جائے گا، اس کے بندے عبادہ مرکب اضافی خبر کی جگہ پر آ جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، وی آر مسلمز، یہاں پر سنگل ورڈ جو ہے مبتدا اور خبر کی جگہ پر آئے گا، نحنو مسلمون۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام از ہمارا دین، الاسلام مبتدا، دیننا مرکب اضافی خبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اور نبی، محمد مبتدا، نبینا مرکب اضافی خبر۔ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہی از ہوا مبتدا اور اس کے بعد عبداللہ کا بیٹا، ابن عبداللہ پیچیدہ مرکب اضافی خبر کی جگہ پر آ جائے گا۔ فاطمہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ اینڈ زینب آر، فاطمہ تو و زینب مبتدا بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، بنتا ہو، بنتانی تھا، مضاف ہونے کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا تو بنتا رہ گیا، اور آگے ضمیر آ گئی ہو کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو جملہ بن گیا جی بنتا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ابو بکر اینڈ عمر آر، تو ابو بکرن، میں نے آپ کو بتایا تھا کنیتیں جتنی بھی ہیں سب مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، و عمرو، عمر غیر منصرف اس میں آپ کو پتہ ہے مبتدا کی جگہ پر آ گئے دونوں لفظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں یعنی ہز، تو مرکب اضافی خبر کی جگہ پہ آئے گا۔ سسر کے لیے عربی زبان میں جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ہمن، اور ہمن جو ہے اس کا مثنیٰ ہوتا ہے ہموانی، نون ڈراپ کریں گے تو ہم وا رہ جائے گا، تو مرکب اضافی بن جائے گا ہم واہو، تو پورا مکمل جملہ کچھ یوں ہوگا ابو بکرن و عمرو ہم واہو۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے اس پیراگراف کا کہ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، عثمانو و علی آر، تو مبتدا ہو گیا جی عثمانو و علی، اور داماد کے لیے ختن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ختن کا مثنیٰ ہوگا ختنانی، نون ڈراپ ہو جائے گا تو ختنا ہو، یہ خبر کی جگہ پہ آ گیا مرکب اضافی۔ تو الحمدللہ جی ہماری جو تھوڑی سی پریکٹس رہ گئی تھی مرکب اضافی جس میں ضمائر کا استعمال ہونا تھا
وہ مبتدا یا خبر کی جگہ پر ہم نے استعمال کرنا تھا، تو وہ اس پیراگراف کی برکت سے الحمدللہ وہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو الحمدللہ جی میں نے بہت ساری پریکٹس آپ کو کرا دی ہے۔ اب چلتے ہیں جی ہم سورہ آل عمران کی اس آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں کوٹ کی تھی، اور اس میں پہلا حصہ، پہلا جملہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ ہے جی کل نفس ذائقۃ الموت۔ کل کا لفظ ہم نے ویسے ہی پڑھا تھا کہ مضاف ہو کر آتا ہے، تو یہاں پر آپ کو کوئی قاعدہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل کل مضاف، نفس مضاف الیہ، مضاف الیہ مبتدا۔ آگے ہے ذائقۃ الموت۔ ذائقہ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور اگلا اسم الموت مجرور ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ ایک مرکب اضافی مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے، ایک مرکب اضافی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے۔ اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں اس آیت کا تو کچھ یوں بنے گا کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو الحمدللہ جی میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مرکبات ناقصہ کو مرکب تام جملہ اسمیہ میں استعمال کر سکیں گے، تو میں نے آپ کے سامنے 3 مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ مرکب تام جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر یا خبر کی جگہ پر استعمال کر کے دکھا دیے ہیں۔ اب صرف ایک مرکب ناقص ہمارا رہ گیا ہے، مرکب جاری، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے، کیا وہ مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کیا وہ خبر کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یا وہ نا مبتدا کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، نا خبر کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر جملہ اسمیہ میں مرکب جاری کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔